तो उसके ऊपर भी जो हमारी कानूनी टीम है वो रिव्यू के ऊपर भी देख रही है और दीगर जो कानूनी ऑप्शंस हैं उनको भी हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी जो इस फैसले में एक हैरत अंगेज़ फैसला किया है वो ये है कि उन्होंने स्पीकर को ये कहा है कि वो जो हमारे मुनहरफीन हैं वो वोट डाल सकेंगे। हालांकि वो केस तो सुना ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये केस ही नहीं था कि वो डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। और ये कहना कि पाकिस्तान में इस तरह से जो हॉर्स ट्रेडिंग है और इस तरह से जो मामलात हुए हैं, जाहिर है कि इसके ऊपर पूरी कौम को एक तशवीश है। और सुप्रीम कोर्ट का और पार्लिमान का जो एक अपना अपना काम है, हम समझते हैं कि इस फैसले के बाद ये मुमकिन नहीं रहा कि आप ये जो ट्रिकोटोमी ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं या सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है वो पाकिस्तान में बुरी तरह उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अब नहीं रही है। जो हाकमियत है वो पार्लियामान की नहीं रही है बल्कि वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं हैं पाकिस्तान के, बल्कि जो जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। सो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को नज़रसानी करनी चाहिए और हम इंशाअल्लाह इसकी नज़रसानी के लिए भी जाएंगे और इस गुफ्तगू पे भी जाएंगे। अब दूसरा अहम मामला ये है कि ये एक अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन हो तो उसको वेलकम भी किया जाता है, लेकिन हमने अब तक जो मटीरियल है जो वफाकी हुकूमत के सामने मौजूद है उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत लाई गई है। इसकी पुश्त के ऊपर चंद बड़े माफियाज हैं, ममालिक हैं और जिस तरह से इसको पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाया गया है वो सारे का सारा जो सीरीज़ है वो शहादतें जो हमारे पास हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि वो टेंटेड है। लिहाजा आज काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि कल जो मेंबरान असम्बली हैं उनको वो रिकॉर्ड जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है, ओरिजिनल साइफ़र जो है वो उसको दिए बगैर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं सारे वो तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। जो शहादतें हैं अब तक इस नो कॉन्फिडेंस की वो उनके सामने रखी जाएं और उसके बाद भी अगर कोई ये नो कॉन्फिडेंस मूव में जाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में कौन किधर खड़ा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान के ऊपर तो अगर यहाँ पे मीर जाफ़र उसके साथ ना मिलते तो कभी ये हिंदुस्तान महकूम ना होता। अगर आज पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आज़ादी की हिफाजत ना की तो पाकिस्तान दोबारा एक बहुत बड़ी ग़ुलामी में जाने को चला जाएगा और हमें अपनी जदोजहद 23 मार्च 1940 से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। एक इम्पोर्टेड सिलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत होगी जिसकी बागें कहीं और से हिल रही होंगी। पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पाएगा। तमाम हमारी आज़ादी जो है वो सलब हो जाएगी। हम एक महकूम कौम बन जाएंगे। इसके साथ साथ आज काबीना ने ये जो एक आलमी साजिश है इसको सामने रखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया है जिसको ये कहा गया है कि वो इस सारे मामले के पीछे छुपे करैक्टर्स को, उनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करे और वो कौम के सामने लाए जाए। जो TORs रखे गए हैं कमीशन के उनके मुताबिक ये देखना है कि क्या ये जो कम्युनिके है, ये जो मुरासला है, ये इसकी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब कह दिया कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका पता हो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये मौजूद है या नहीं मौजूद। फिर ये भी देखें कि
اگر یہ مراسلہ موجود ہے تو اس کے اندر جو دھمکی ہے حکومت بدلنے کی، یعنی رجیم چینج کی جو دھمکی ہے، وہ موجود ہے یا نہیں موجود؟ پھر تیسرا اس کے اندر جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لوکل ہینڈلرز کون تھے؟ یہ جو سازش ہوئی حکومت کے خلاف، اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہینڈلرز کون سے استعمال ہوئے؟ ظاہر ہے ساری اپوزیشن کے ایم این ایز جو ہیں یا پاکستان کے ایم این ایز جو ہیں وہ تو اس سازش میں شریک نہیں ہیں، مخصوص لوگ ہیں جن کو معلوم تھا کہ یہ سازش کہاں بنی، کیسے بنی، کہاں سے اس کو لایا گیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر 8 سے زیادہ جو منحرفین ہیں اور باقی بھی جو 8 کو براہ راست اور باقیوں کو انڈائریکٹلی اپروچ کیا گیا نو کانفیڈنس موو کے لیے باہر کی ایک امبیسی کی طرف سے، ان کی ملاقاتوں کے ریکارڈ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس موجود ہے۔ یہ کمیشن جائزہ لے کہ یہ لوگ جو ان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریکارڈ کے مطابق ان لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، انہوں نے ان سے کیا گفتگو کی، انہوں نے ان سے کیا کمٹمنٹس کی، اور بالآخر یہ جو منصوبہ جس طریقے سے آگے بڑھا یہ کیسے آگے بڑھا۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جس کا جائزہ یہ کمیشن لے گا، اور اس کمیشن کو 90 دن دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم جو اس کمیشن کے ذمے اختیار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمیشن اپنی تحقیقاتی ٹیمیں کانسٹیٹیوٹ کر سکے گا، تحقیقاتی ٹیمیں بنا سکے گا جو کہ اسپیسیفک معاملات کے اوپر ماہرین اس کمیشن کو اپنی معاونت دے سکیں۔ اس کے بعد کابینہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کل کے بیان کے اوپر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ الیکشن 7 مہینے سے پہلے نہیں کرا سکتے۔ سوال یہ ہے اگر وزیر اعظم کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موو نہ آئی ہوتی اور وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتے کہ ہمیں الیکشنز میں جانا ہے تو آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، کیا الیکشن کمیشن آ کے اس وقت کہتا کہ ہم کرا نہیں سکتے الیکشن؟ اور خصوصاً جب فیصلہ ریزرو ہوا اور ججز نے کہا کہ ہم افطار کے بعد یہ فیصلہ سنائیں گے، اس دوران ان کا یہ بیان آنا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ تو کابینہ نے آج خصوصاً چیف الیکشن کمشنر کے کنڈکٹ کے اوپر اور چیف الیکشن کمیشن کے اوپر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ نے یہ قرار دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو کل کا بیان تھا سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں وفاقی حکومت کی طرف سے ڈی لمیٹیشن یعنی نئے حلقہ بندیوں کے لیے معاونت نہیں ملی، اس کو حقائق کے منافی سمجھا جائے۔ وفاقی حکومت پوری طرح الیکشنز کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے تیار ہے، اور ہم تو 2 سالوں سے مسلسل الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے تیاری کرے، خصوصاً جو ای وی ایم مشینز کا معاملہ تھا اور پھر اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ کا معاملہ تھا۔ اور اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اوورسیز ووٹس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، ہم تو مقامی لوگوں کی ووٹیں بھی نہیں کرا سکتے۔ مجھے آپ بتائیے کوئی بھی ملک 7 مہینے بغیر حکومت کے کیسے چل سکتا؟ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ 7-8 مہینوں کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان حالات میں ان معاشی حالات کو قابو کر سکتی؟ ہمیں فوراً ایک مستحکم حکومت کی طرف جانا چاہیے، جس طرح کل چیف جسٹس صاحب نے بھی آبزرو کیا۔ اگر پاکستان میں اس وقت مستحکم حکومت نہیں ہوگی تو وہ نہ معاشی فیصلے کر سکے گی، نہ سیاسی فیصلے کر سکے گی، نہ خارجی فیصلے کر سکے گی۔ ہم نے بڑی مشکل سے پاکستان میں لوگوں کو ریلیف دیا تھا، ہم نے تیل کی قیمت کم کی، ہم نے بجلی کی قیمت کم کی، اور ہم نے پاکستان کو 5.4% کے گروتھ ریٹ کے اوپر لے کے گئے۔ یہ ساری جو معاملہ ہے اس موو کے بعد ایک ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ شدید مسائل کا شکار ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا بیان غیر ذمہ دارانہ تھا، اور اب فوری طور کے اوپر الیکشن کمیشن اپنے جو
جو ان کا بیان ہے اس پہ نظر ثانی کرے اور 90 دن کے اندر انتخابات ہر حالت میں ہونے چاہیے. جہاں تک نو کانفیڈنس موو کا تعلق ہے، ہم سپریم کورٹ کو پھر کہیں گے کہ وہ نظر ثانی کریں، لیکن ہم ہر طرح کے جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں صرف یہ بتا دوں، فی الحال صرف اتنا بتا دوں کہ عمران خان ابھی وزیر اعظم ہیں اور رہیں گے. ہمیں نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں؟ سر کل آرڈر آف دی ڈے آ گیا، کل آرڈر آف دی ڈے آ گیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل جو ووٹنگ ہوگی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شواہد بھی ہم رکھیں گے ارکان کے سامنے، تو یہ کل ووٹنگ ہو جائے گی، سپریم کورٹ کا آرڈر اوبے ہوگا؟ یہ مجھے تو نہیں پتا، یہ تو اسپیکر صاحب جو ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کس طرح یہ بتائیے گا کہ بظاہر جو نظر آ رہی ہے صورتحال، ایک دن کا حکومت رہ گئی ہے کیونکہ اس وقت اپوزیشن اپنی ایکسپیرینس شو کر چکی ہے، صحیح. تو ایسے میں کمیشن کی تشکیل اور کابینہ کا اجلاس بلانا کیا یہ بہتر نہ ہوتا ہے اخلاقی طور پر کہ چونکہ اب آپ اقلیت میں آ گئے ہیں صحیح. تو آپ اپوزیشن میں جا کر یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان سے کمیشن بنواتے ہیں تاکہ یہ سارا معاملہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاق کا سبق جو ہے وہ تو اس اپوزیشن کو دینا چاہیے جنہوں نے لوگوں کو خریدا، جنہوں نے بیرون ملک بیٹھ کے ایک امپورٹڈ لیڈرشپ لانے کی کوشش کی، جنہوں نے پاکستان کے عوام کو، جنہوں نے پاکستان کو ایک سمجھیے کہ ایسی ریاست بنانے کی کوشش کی جو کہ ذہنی طور کے اوپر اور ہر طرح سے ایک ڈپینڈنٹ گورنمنٹ ہو، جو معذور حکومت ہو. اور ہم پاکستان کے لوگ، اور خود ہی لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے ہیں ہم تو بیکاری ہیں. جو بیکاریوں، جس لیڈر کی سوچ ہی یہ ہو کہ ہم بیکاری ہیں، اس کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے، اور آپ کا خیال ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان اس کو ریزسٹ نہیں کریں گے، یہ ممکن نہیں. حکومت کا کل پلان کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سموتھ ہو جائے گا جو موشن ہے؟ شاکر اب بات یہ ہے کہ اگر سرپرائز یہی دے دیا پھر سرپرائز کرنا نہ تھا. اچھا ابھی بھی سرپرائز جی کاشف کہ استعفوں کے حوالے سے وہ گفتگو ہوئی، پارٹی کا اجلاس بھی آپ کا ہو چکا، اور دوسرا یہ آپ کمیشن بنا رہے ہیں، اس میں عسکری قیادت آن بورڈ ہے، اور آخری جو آپ نے بغاوت کے مقدموں کے حوالے سے بات کی تھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں. وہ تو اب کمیشن کا حصہ بن گیا ہے ٹرمز آف ریفرنس کا، تو وہ وہی فیصلہ کریں گے. ہم نے جو ریکمنڈیشن دی تھی وہ اس میں جو ہے وہ مرج ہو گئی ہے. اور دوسروں استعفے مجھے لگتا ہے کہ سارے اکٹھے ہی دیں گے، اپوزیشن اور ہم. سر ایک چیز بتا دیں، سر ایک چیز آخری، سر یہ اگر حکومت پی ٹی آئی کی ختم ہوتی ہے، لوگوں کا بڑا کنسرن ہے کہ ان کا یہ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر کیا بنے گا؟ کیا یہ نہیں، ہیلتھ کارڈ کے تو 3 سال کے پیسے الوکیٹڈ ہیں اور باقی سارا ہے وہ بھی دیا ہوا ہے، سو کوئی حکومت اس کو ریورس نہیں کر سکتی. اور انشاءاللہ ویسے بھی ہم کہیں نہیں جا رہے. ثاقب سر عدم اعتماد پہ کل ووٹنگ ہونی ہے کل. اور پنجاب کی کیا صورتحال ہے سر؟ پنجاب کا معاملہ پنجاب میں ابھی ہم نے جو ہمارے منحرفین ہیں ان کو نوٹسز دے دیے اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. میرا خیال ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہچکنیں ٹنگی ہوئی رہ جائیں گی، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تھینک یو سر. وزیر اعظم کا مورال کیسے ہوتا ہے؟ آج میں تو ثاقب کا سوال یہ تھا نا جو کہ اسپیکر کے پاس تھا یا جس کی بنیاد پہ